अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तर्जुम के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम सफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक खबर के साथ करेंगे। मुमताज़ टीवी एंकर और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जी। वैसे किसी अच्छी खबर से भी प्रोग्राम का आगाज़ हो सकता था, लेकिन शायद अच्छी खबरें हमारे लिए बाकी नहीं रह गई। जी प्लीज़ नेक्स्ट। जी हसन, दूसरी तरफ मकसूद चपड़ासी का भी इंतकाल हो गया है और सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट करी है ये बात कि उन्हें जहर देकर कत्ल किया गया। ये कौन है? ये साहब कौन है? हसन साहब, शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग जिनके अकाउंट से की है वही किरदार है। अच्छा, ज़ाहिर है ये इस तरह के किरदार के बारे में अगर इस तरह की अफवाहें नहीं होंगी, स्कैंडलाइज नहीं होगा, तो और क्या होगा। बाकी अल्लाह हर मकसूद चपड़ासी पे रहम फरमाए। गुजर गए हैं तो बहरहाल क्या किया जा सकता है। अफवाहें वैसे भी हमारी खुराक हैं और ये तो मामला ही खैर बहुत संगीन और बहुत पेचीदा है। ये वही है जिनसे पता नहीं जिनके अकाउंट में अरबों रुपया था और ये और वो गालिबन मोस्ट प्रॉब्ली जी वही हैं जी। साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं बजट की। चेयरमैन FBR ने कहा है कि बजट में अवाम के लिए रिलीफ है। आप समझते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा या दावी साबित होंगे? नहीं, ये चेयरमैन ये स्लिप ऑफ टंग है। चेयरमैन FBR ने तकलीफ कहना होगा, रिलीफ का लफ्ज मुंह से निकल गया होगा। ये तो बहुत ही बेबुनियाद सी बात है। वो कहना कुछ और चाह रहे होंगे, निकल गया होगा मुंह से। रिलीफ तकलीफ हम बदन है, गलत निकल गया होगा। हसन साहब, दूसरी तरफ बजट एक थोड़ी होता है जी। बजट तो सीरीज ऑफ बजट्स हैं। ये कोई एक बजट होना है, अंडे बच्चे इसके खत्म ही नहीं होने। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में साबित हो गया है कि मुल्क 2 साल से तरक्की कर रहा था। GDP ग्रोथ 6% रही, 6100 अरब टैक्स भी इकट्ठा किया गया, 32 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ी। अच्छा, मईशत तो पटरी पर चल पड़ी थी, तो फिर क्या वजह पेश आई हुकूमत गिराने की? देखें मरियम, बॉटम लाइन क्या है? अच्छा, किस्से कहानियां आदाद शुमार सब अपनी जगह पे, बॉटम लाइन क्या है? लोग कल भी रो रहे थे, आज भी मातम। पहले सादा मातम था, अब कोयलों पे मातम हो रहा है। पहले हाथों से था, अब जंजीरों से मातम हो रहा है। देखो, साहिर लुधियानवी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा था, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। लेट मी रिपीट इट, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। और जानते हो आप कि दुनिया में सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस, हुक्मरानी, जहांबानी। मतलब ये है कि अगर किसी हुकूमत या हुकूमतों के होते हुए अवाम अगर सुख का सांस नहीं ले रहे तो ये सारे फनकार बेकार हैं। लोग, मैंने देखो जब से होश संभाला, अयूब खान से शुरू हुआ, आई वॉज अ स्कूल गोइंग स्मॉल किड, तब लोग रोते फिर रहे थे। हबीब जालब बेचारा गाता फिर रहा था, 20 रुपये मन नाटा। अच्छा, फिर भुट्टो साहब आए, रोटी कपड़ा मकान बेच गए। आज भी वही रोना है। इस मुल्क के नसीबों में अवाम के लिखा गया मातम की नौयत बदलती है। कभी हम कोयलों पे मातम करते हैं, कभी हम सादा फर्श पे मातम कर रहे होते हैं, कभी जंजीरों के साथ मातम कर रहे होते हैं, कभी दोतड़ मार के अपने सीने पीट रहे होते हैं। और प्रैक्टिकली क्या है ये? आदाद शुमार के बारे में मुश्ताक यूसुफी साहब ने लिखा था कि ये सफ़ेद झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं होता। बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आवाम सुखी हैं, खुशहाल हैं, आसूदा हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो इस प्यारे आइन में लिखी हुई हैं, अगर वो पूरी हो रही हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो यू डोंट हैव टू टेल मी मरियम कि मेरा पेट भरा हुआ है। ये सारा जो है ना, ये हमारा सिलसिला, ये हमें हमारे नसीब में जो फनकार लिखे गए हैं वो इसी तरह के हैं। लेकिन मातम की नौयत बदलती है, खत्म।
لیکن حسن صاحب کیا وجہ ہے کہ ریلیف کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ اب تو روس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سے رابطہ کریں، ہم سستا تیل دینے کو تیار ہیں۔ او بابا بات سنیں، اس کے بارے میں بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی یہ ان کی جو ریفائنریز ہیں یہ وہ، یہ بوگس ہے سارا، اس کو چھوڑو، یہ تاریخ ہے ہماری صدیوں سے۔ ظہیر الدین بابر کی جو کتاب ہے وہ پہلی بار ٹرکش لینگویج سے وہ آئی ہے، اس کا ترجمہ براہ راست۔ اس میں بابر کہتا ہے کہ ہندوستان بہت دولت مند ہے، لوگ بھوکے ننگے ہیں۔ یہی حال انڈیا کا ہے، ملک سے مراد کیا ہے؟ چند خاندان، پیسہ بہت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس ملک میں اناج کال نہیں ہے، یہ راج کال ہے، گورننس کا قحط ہے، اناج کا قحط نہیں ہے۔ آپ غیر منصفانہ تقسیم کرو گے اگر وسائل کی، ملکی وسائل پہ تو چند فیصد لوگ قابض ہیں۔ UNDP کی رپورٹ تھی پچھلے دنوں، تو وہاں لعنت اور پھٹکار ہی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو چھوڑیں آپ، یہ ایسا ہی رہے گا۔ بنیادی تبدیلیوں کے بغیر، مجھے کتنے سال ہو گئے یہ بات دہراتے ہوئے کہ بنیادی جوہری تبدیلیوں کے بغیر ایسا ہی ہوگا۔ خوشحال لوگ خوشحال ترین ہوتے جائیں گے، بدحال بدترین ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی آبادی بڑھتی چلی جائے گی۔ ختم۔ جی صاحب، عمران خان نے ادھر کہا ہے کہ فوج اور 2 خاندانوں نے 60 سال حکومت کر کے ملکی حالات خراب کیے ہیں۔ 2 خاندانوں والی بات تو عمران کی 100% درست ہے، کوئی شک نہیں ہے، شرمناک صورتحال ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کی اگلی تیسری چوتھی نسلیں تیار ہو رہی ہیں، یہ شرمناک بات ہے۔ ایک ایسا ملک جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا، اس کے لیے شرمناک بات ہے۔ سو اس اعتبار سے عمران کی بات جزوی طور پہ درست ہے، لیکن کبھی غور کرو ٹھنڈے دل سے گہرائی میں جا کے، فوج تو آتی ہی سیاستدانوں کی نالائکی، خیانت، انکمپیٹنس، بددیانتی اور کرپشن کی وجہ سے۔ سیاستدان ایک لمحے کے لیے فرض کرو آپ کہ لوگ ایسے محبت کرتے ہوں اپنے لیڈر سے جیسے ماں باپ سے لوگ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ سیاستدان اگر آنریبل، باوقار، دیانتدار، محنتی اور قابل ہو، کسی کی جرت ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں سوائے چمچوں، کڑچوں، کرپٹوں کے ایک مخصوص طرح کے ٹولے، مخصوص طرح کے خاندانوں کے گرد اکٹھے ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات کی معذرت، ایکسیپشنز بالکل ہیں، ایکسیپشنز ٹھگوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے اوائل تم دیکھو جن کے بارے میں بڑی بات، وہ کرپٹ حالانکہ نہیں تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ بڑے بڑے پیٹوں، مونچھوں، بڑی بڑی پگڑیوں، بڑی بڑی گاڑیوں، اور ان میں بڑے بڑے کتے۔ اس زمانے میں امریکن گاڑیاں ہوتی تھی فیوڈلز کے پاس۔ آگے وہ جا رہا ہے ماشاءاللہ قوم کا مستقبل، پیچھے کتے جو ہیں وہ گاڑیوں میں ٹھسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کیا مطلب، ایوب خان تو ہنستا ہوگا جب اس نے انٹریکٹ کیا ہوگا ان لوگوں سے، وہ سوچتا ہوگا یہ دیکھو فوجی کی دنیا اور ہوتی ہے، وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، ڈسپلنڈ ہوتا ہے، اس میں ایک خاص طرح کا، اس نے جان ماری ہوتی ہے خاص لیول پہ پہنچنے کے لیے۔ یہاں کیا ہے، گامے ماجے، جیلیں شیلیں، ہتکڑیاں ہمارا زیور ہیں، دور پھٹے منہ ہے۔ عمران جیل سے جاتے، بابائے قوم تو کبھی نہیں جیل گئے۔ گاندھی جی کے لیے وہ مذاق تھا، نہرو صاحب آتے جاتے تھے، وہ نہیں گئے، اس کی وجہ ہے قانون پسند آدمی تھے، وہ اپنی حدود سے مخصوص دائرے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ میں فوج کو بلیم کرنا میرے نزدیک یہ بھی سیاستدانوں کا جرم ہے، گناہ ہے بلکہ ان کا۔ ڈھنگ کے لوگ ہوتے، باوقار لوگ ہوتے، قوم ان سے محبت کر رہی ہوتی، یہ اردوان کے ساتھ ہوا نہیں جی۔ تو بھائی تم ہو کون؟ تمہارا سارا کچھ جلی الفاظ میں لکھا ہوا ہے، قدم قدم پہ کھربوں کے ثبوت ہیں تمہارے۔ جو سیاست میں آتا ہے، اس ملک میں صنعت اور تجارت ہے ہی سیاست، اس کی ایسی دہاڑیاں دہاڑے لگتے ہیں کہ وہ راتوں رات اس کے مقدر بدل جاتے ہیں۔
باقی لوگ سسکتے رینگتے رہ جاتے پوری پوری زندگی, اور لوگ آگے جاتے ہیں, ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں, لیکن یہ تو آؤٹ آف پروپورشن ہے کیسا کاروبار. بہرحال جی ٹھیک ہے. حسن صاحب, انٹرنیشنل ریسرچ کمپنی آئیپور کے سروے کے مطابق اگر آج قومی اسمبلی کی نشست پر انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو 29, نون لیگ کو 25 اور پیپلز پارٹی کو 9% ووٹ ملیں گے. یہ جتنے بڑکے مارتے ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے, یا ان کو سو کرنا چاہیے, یا اس کا کوئی سالڈ جواب دینا چاہیے. یہ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ختم. اور شاید یہ پہلی بار اس طرح کا سروے آیا ہے. بڑا فرق ہے کہ بھئی اگر یہ 29%, مسلم لیگ نون 25%, پیپلز پارٹی تو خیر اب کسی کھاتے میں نہیں رہ گئی, وہ تو ان کا راجواڑہ ہے سندھ, تو وہاں کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہاں کے سردار ہیں یہ لوگ, بس ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. حسن, دوسری طرف مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات حل کر سکتے ہیں, ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس ہے. ویسے حسن صاحب, عوام کی چیخیں نکال کے رکھ دی ان لوگوں نے, یہ کیسا احساس ہے؟ نہیں, عوام کو چھوڑیں, ان کی چیخوں کو چھوڑیں. بندہ کوئی پوچھے کہ بی بی 40 سال میں تو تم سے ہوا کچھ نہیں, تمہارے ابا کے گھر ماڈل ٹاؤن چند زیب نے خودکشی کی تھی, اس زمانے میں سرخیاں لگی تھیں, ان کے پروردہ لوگوں کے اخبار میں شیر آٹا کھا گیا, یہ لیڈ تھی ایک اخبار کی. جی. تو جن کے ہوتے شیر آٹے کھا گئے, تو لمبی چوڑی باتیں نہ کریں, چونکہ نہ پہلے کچھ نکلا تھا نہ آپ کچھ نکلے گا. آپ فی الحال اتنا کریں, میرا مشورہ ہے بی بی کو, کہ اپنے ابا جی, چاچا جی, کزن جی وغیرہ وغیرہ, اور ان کے سمدھی جی وغیرہ, ان کی ذاتی مشکلات کا حل ہی ڈھونڈ لیں تو بہت بڑی بات ہے. صحیح. حسن صاحب, اس سے زیادہ نہیں سٹیٹمنٹ دینے کا. جی حسن صاحب, آصف زرداری نے لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایک بنگلہ لیا ہے, حالانکہ لاہور میں پہلے سے بلاول ہاؤس ہے. اچھا, مبارک ہو. لیکن یہ اس میں خبر کون سی ہے؟ دیکھو, وہ اگر آصف زرداری صاحب یا نواز شریف یا یہ اگر پورا لاہور بھی خرید لیں, میں مذاق نہیں کر رہا, تو مجھے نہیں حیرت ہوگی. میرے لیے اس میں کوئی خبر نہیں, پورا لاہور اچھا خرید سکتے ہیں یہ لوگ. اچھا, دوسری طرف مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا, عوام نے مزید شعور کا اور طاقت کا ثبوت نہ دیا, متحد ہو کے بات کو نہ سمجھا, تو شاید وہ وقت بھی آ جائے جب ان دو خاندانوں کے درمیان ایک پنجاب کی رجسٹری اس کے نام کر دی جائے خاندان کی, ایک کی باقاعدہ رجسٹری, ملکیت, وہ دوسری نام نہاد پارٹی. اور میں کبھی کبھی ایک بات سوچتا ہوں, مریم, عجیب سی بات ہے, کیونکہ ویلا آدمی ہوں, فارغ ہوں, سوچتا ہوں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کو کیا, شاید کسی کو بھی علم نہ ہو کہ نواز شریف صاحب کے دادا کا نام کیا تھا. والد کا شریف صاحب کا تو پتہ ہے, دادا کا نام کسی کو نہیں پتا. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ اصلی جاتی عمرہ امرتسر, میرے بھی بزرگوں کا شہر ہے, وہ مائیگریٹ کیا تھا, وہاں کے سب سے بڑے چوک کا نام میرے پرنانا کے نام پہ ہے, فرید چوک. وہ جو لوکل ہیں وہ اسے فرید دا چوک کہتے ہیں. تو میری والدہ نے, جب میں گیا اس وقت وہ حیات تھیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ کرنا بیٹا, اس نام کا چوک اب بھی ہے, وہ موجود تھا. خیر, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ان کے دادا حضور یعنی شریف صاحب کے والد, وہ جب اپنا جو بھی ان کا کاروبار تھا, بڑا موٹا جو بھی تھا, وہ جو کر رہے ہوں گے, تو وہ خبریں سنتے ہوں گے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنانے کے لیے سر توڑ دن رات کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور لے کے رہیں گے پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا, اور یہ نعرے لگ رہے ہیں. تو ان کے دادا نے یعنی شریف صاحب کے والد نے کبھی سوچا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان بنانے جا رہا ہے, یہ میرے پوتوں کے نام لکھ دیا جائے گا, میری نسلیں اس پہ حکومت کریں گی, جیسے سلاطین کی, بادشاہوں کی نسلیں کرتی ہیں, ایک کے بعد دوجا پھر تیجا. لیکن ایک بات یہ بھی طے ہے, تاریخ میں درج ہے, نام و نشان نہیں ملتا مغلوں کا. آج آٹومنز میں جب گیا ہوں
ترکی. میں نے کوشش کی کہ اس خاندان کا کوئی مجھے بچا کچا مل جائے, ملتا ہی نہیں. آخری ایمپرر تھا, ایمپرر نہیں, آئی ایم سوری, اس کا فرد تھا, اس کا نام بھی ارطغرل تھا. وہ بیچارہ لائن میں لگ کے توپ کپی یہ وہ اس طرح کی جگہوں پہ, وہ حالانکہ وہ اس کی جائے پیدائش تھی, ان کو ملک بدر کرنے سے پہلے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اسی محل میں ہوا تھا. وہ ٹکٹ لے کے لائن میں کھڑا ہو کے, یہ انجام ہوتا ہے بلاخر. لیکن بہرحال یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مجھے اس طرح کے آوارہ خیال آتے رہتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یار ان کے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا, میاں صاحبان کے دادا نے کبھی سوچا ہوگا کہ یہ جو ملک بننے جا رہا ہے اس کے تو سب سے بڑے صوبے حکومت بیٹوں کی حکمرانی. جناب صاحب نے اگر ان کو پتہ لگ گیا ہوتا, پتہ نہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا. بہرحال آپ آگے چلو. حسن صاحب آگے بڑھتے ہیں. آصف علی زرداری اور حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی ہے, ضمنی الیکشن مل کر لڑنے پر اتفاق کیا گیا. ایک اور خبر بھی ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. قاہرہ صاحب, قاہرہ مجھے پسند ہیں, قمر الزمان قاہرہ. میں نے کہا نا ایکسیپشنز ہیں پولیٹکس میں, ہاں جی, تو یہ ہی از ون آف دوز ایکسیپشنز. ان کا بھی بیان تھا کہ جی یہ زرداری صاحب کا اور ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ آئندہ 10 سال مل کے جو کریں گے, مل کے کریں گے. تو مجھے نا یہ پڑھ کے اور آپ کا یہ سوال سن کے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز باز. یہاں کچھ لوگوں کی خواہش ہے, ایکسپلین کر دیں ذرا پلیز, کہ جی وہ ساتھ بیٹھ جائیں. ایک منٹ, کہ ساتھ بیٹھ جائیں. یہ پتہ نہیں کیا پہلے کیا تھا, میثاق جمہوریت تھا, میثاق معیشت. وہ بھائی کبوتر اور باز, چیلیں اور عقاب, ان کے درمیان ڈائلاگ پتہ نہیں یہاں ہو سکتا ہے, چونکہ پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمران خان نے کہا نون لیگ نے ضمنی انتخابات دھاندلی سے جیتنے کا منصوبہ بنا لیا ہے, جلد احتجاج کی کال دوں گا. عمران خان بعض اوقات بہت ہی آبویس باتیں کر جاتے ہیں. مطلب یہ کوئی خبر ہے؟ پاکستان میں ایک الیکشن فیئر ہوا تھا, بھٹو کا پہلا الیکشن, ختم. اس میں نئی بات کون سی ہے؟ یہ ہمارا, یہ طے شدہ بات ہے, یہ ہماری تاریخ ہے جو چھنگوں مانگوں سے شروع ہو کے بریف کیسز تک سے بھری ہوئی ہے. ہاں وہ اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. اور ایک اور بات میں جو کہتا ہوں, یہ لوگ ووٹ لے کر نہیں چھین کے آتے ہیں, یہ اس سے بھی بڑا لیول ہے جو عمران, ذات برادری کی بنیاد پہ. دیکھو میں آپ کو اس لیے ووٹ کروں کہ جی آپ کی میری برادری ایک ہے, اچھا میرا آپ کا مسلک ایک ہے, کوئی انسانوں والا کام ہے یہ. مجبوریوں کے مارے ہوئے لوگ, ان کی رائے کی کیا اوقات ہے؟ وہ کہتے ہیں سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے, پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے. یہ کس طرح کا معاشرہ ہے؟ تو یہاں تو خرید و فروخت ہے, اس کی قسمیں ہیں. وہ گن پوائنٹ پہ بھی لے لیتے ہیں, اور لالچ, ہوس, فلانا نوکری مل جائے گی, کوئی ٹھیکہ مل جائے گا, فلانا. کچھ بھی نہیں. اس کو آپ جمہوریت کہتے ہو تو ڈرامہ لگائے رکھو, میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. حضرت صاحب کاف لیگ ٹوٹ گئی ہے, چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین نے راہیں جدا کر لی ہیں, دونوں کی اولادیں بھی الگ الگ پارٹیوں میں چلی گئی ہیں. دیکھیں مریم, اس میں ایک بات ہے قابل غور, یہ ٹوٹ گئی ہے وغیرہ, یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. یہ پاور پلے ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہو رہی, یہ کوئی عیدی فاؤنڈیشن نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی تھی, کل ادھر بھی دیکھنا ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. یہ جب تک ان کا کوئی دم ہے, مجھے تو اب بھی افواہیں میں سنتا رہتا ہوں, لیکن چلو ٹھیک ہے, اگلی نسل میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بدترین رائیولز ہوں گے یہ. ٹوٹنا اور بچنا وغیرہ یہ فضول بات ہے, سیاست میں ناگزیر ہے. وہ کہتے ہیں کنگ شپ نوز نو کن شپ, تلوار کا نہ کوئی یار ہوتا ہے نہ رشتہ دار ہوتا ہے. آج نہیں تو کل ہو جاتا, یہ تو الٹیمیٹلی ہونا ہے. برادریاں کیسے نشو و نما پاتی ہیں؟ ان میں پھر گوتیں بنتی ہیں, سب کاسٹ بنتی ہیں. کیوں بنتی ہیں؟ کبھی تو ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں نا سارے, پھر آہستہ 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 یہ ایک پروسیس ہے, ہوتا جائے گا. کتنی خوبصورتی سے بھٹو سے منتقل ہو گئی زرداریز کو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی. اس پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ وہ اور طریقے سے ہو گئی.
یہاں کچھ اور طریقہ استعمال ہوا. کل پتہ نہیں وہ آتی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال دیکھ لینا, ہم ہوں گے نہ ہوں گے, یہ غلط حصے میں ہم چلے گئے ایج کی. انشاءاللہ آپ دیکھو گے کل ان کے درمیان بھی اسی طرح ہوگا. فطری بات, صحیح, فطری بات ہے. صحیح. پروگرام میں حسن مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن, پچھلے دنوں میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے اور اب پیٹرول مہنگا ہونے کی افواہوں پر پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. یہ کیا سائیکالوجی ہے؟ دیکھیں مریم, بیسیکلی کیا ہے, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو سم تھنگ ویری سمپل. تعلیم اور تربیت کے فقدان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہمیں خدا جانے کیا سے کیا بنا دیا ہے. عجیب ذہنیت ہے یہ, ذہنی مریضوں والا کام ہے. ریٹارڈڈ آدمی ہے جو اس طرح بیہیو کرے گا. اس کی وجہ ہے بندہ پوچھے کہ بھائی 2 نہیں تو 4 دن بعد پھر تمہیں جو نئی پرائس کے مطابق کرانا پڑے گا. کتنی توپ چلا لو گے تم؟ جن کے پاس قیمتی گاڑی ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. باقی جو چھوٹا موٹا ہے تو وہ 1-2 دن کا بڑی بات ہے. تم ٹینک موٹر سائیکل کا یا کسی چھوٹی گاڑی کا فل کرا بھی لوگے 2 گھنٹے ذلیل و خوار. اچھا, دوسری طرف کیا ہے کہ جو لائن لگتی ہے وہ سڑک پہ ٹریفک رک جاتی ہے. ان لوگوں کا پیٹرول پھک رہا ہے. یعنی باٹم لائن وہی کی وہی ہے, گرینڈ ٹوٹل وہیں آ جاتا ہے. سو یہ ذہنیت, اور میں یہ جنرلی سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو حال ہو گیا ہے ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے سزائے عظیم سے کم نہیں ہوگا. یہ جینون بات کریں گے لوگ حقارت سے ٹھکرا دیں گے, چونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آنی. سو یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یہ ایک مہذب معاشرے میں خاص طرح کی تعلیم, تربیت, ڈسپلن, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آدمیوں کو انسان بناتا ہے. ہمارے ہاں تو نہیں, ہم آدمیوں سے جانور بننے کی طرف جاتے ہیں, آدمی سے انسان بننے کی طرف نہیں. حضرت صاحب, حکومت نے سادگی مہم کا آغاز کر دیا ہے. ہفتے کی چھٹی بحال ہوئی ہے, دکانیں 8:30 بجے بند, اور سرکاری افسران کے پیٹرول میں 40% کٹوتی ہوگی. ان کی کسی بھی اس طرح کے آئیڈیا کو, انیشیٹو کو پذیرائی نہیں ملے گی, چونکہ یہ سرتاپا جھوٹ ہے. دیکھو ہمارے ایک بزرگ کے پاس, ہمارے بزرگ نہیں, تاریخ کے ایک بزرگ کے پاس کوئی عورت گئی کہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کل لے آنا. وہ کل لے کے آئے. انہوں نے یہی بات کی کہ بیٹا میٹھا اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو عورت نے حیران ہوئے کہا کہ بزرگوں میں تو کل بچے کو لے کے آئی تھی, ایک ہی جملہ اگر آپ نے بولنا تھا تو کل بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ بی بی کل میں میٹھا کھا کے ہٹا تھا, مجھے بات کرتے ہوئے شرم آئی. ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سادگی مہم, اور کبھی ان کے سوٹ بوٹ تو دیکھو. یہ میرے پہ اور آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا. ہم کو لیڈرشپ کے دعوے دار نہیں ہیں. ان کی رہائش گاہیں دیکھو, ان کی آسائش گاہیں دیکھو, ان کے بار کے علاج دیکھو. یہ سادگی مہم چلائیں گے کس منہ سے؟ یہ تھوبڑے اس قابل ہیں؟ اچھا, پھر یہ آپ کے پچھلے سوال کی ایکسٹینشن ہے. میں نے کہا تھا کہ ان کو نہ لوگوں کو انہوں نے اچھی تعلیم دی, نہ ان کو تربیت دی. اب حال کیا ہے کہ یہ جو اب بات کر رہے ہیں کہ جی دکانیں 8:30, کوئی بندہ بند کرنے پہ تیار نہیں. کیوں؟ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. ورنہ دکانیں 8 بجے بند کیوں نہیں ہو سکتی؟ جلدی کھولیں, جلدی بند کر دیں. اسی طرح جو کسٹمر ہے, اب لبرٹی کی دکانیں 12 بجے, مالکان آتے ہیں توندے نکال کے, بھئی وہ ٹھیک ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے ملک کے حالات اگر اس طرح کے ہیں تو خوش دلی سے, حوصلے سے, مسکراتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کریں. کوئی بات نہیں, دکاندار ہے وہ جا کے 8 بجے 8:30 دکان کھولے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والا کام کرو, بٹ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, لیکن ہم لوگ منو سلوا کے انتظار میں زندگیاں گزار رہے ہیں. 74 سال انتظار, خود نہیں کچھ کرنا. میں کہہ کے تھک گیا ہوں. میں نے شہباز شریف صاحب کے اس انیشیٹو کے پہ بہت میں نے زور لگایا, وہ بھی بھاگ گئے, چونکہ اس میں نا کوئی لبت نہیں تھی ان کو, اس کا کوئی ان کو ووٹ بینک میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا. وہ تھا کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ, جس کا 1 مرلے کا گھر ہے, میرے ساتھ آ جاؤ نا یار, کوئی شرط لگا لیتے ہیں یک طرفہ. آپ ہار گئے تو نہ دینا, میں ہار گیا تو میں جو کہو گے دوں گا.
جس کا 1-2 مرلے کا بھی گھر ہے وہ 50% سے زیادہ سبزیاں خود اگا سکتا ہے, کوئی پین نہیں اس میں. یہ جتنے چھوٹی موٹی سبزیاں ہیں, لیمو ختم ہی نہیں ہو, ایک پودا لگا لو, بڑے گملوں میں ایک پودا لگا لو, لیمو آپ کو پڑوسیوں کو دینے پڑے. یہ بھنڈیاں, ٹینڈے, ٹماٹر, حتیٰ کہ ایک خاص بیلٹ میں ہوتا ہے آلو, وہ بھی لگا لو, اس کا سائز چھوٹا ہوگا لیکن ہو جائے گا. میں 50% کم کہہ رہا ہوں. نہیں لڑنا, ہم وہ لوگ ہیں بددعائے ہوئے, ہمیں نہ امارت سنبھالنی آتی ہے نہ ہم غربت سے لڑنا جانتے ہیں. اب یہ جو 1 دن 2 دن کا پیٹرول بچانے کے لیے لائنیں لگاتے ہیں, گھر میں سبزیاں کیوں نہیں لگاتے؟ کیا پرابلم ہے؟ لیکن نہیں, ہم لوگ معجزوں کا, جس طرح کے ہمارے حکمران ہیں نا, اسی طرح کی نحوست ہم پہ بھی طاری ہے. ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں. نہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو پازیٹیو کام کرتے ہیں, ان کے گندے دماغوں میں ووٹ بینک کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں. اسی طرح ہم معجزوں کا انتظار کرتے ہیں, کوئی مسیحا آئے گا, کو پتہ نہیں طارق بن زیاد آئے گا, اسپین کو فتح کرے گا. یہ کیا ہے؟ تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. یہ تالی اس ملک میں دونوں طرف, اشرافیہ بھی اور عوام بھی, یہ دونوں مل کے تالی بجا رہے ہیں. اس لیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ سادگی میں مطلب کون کرائے گا ان میں سے؟ ان کے کبھی حال احوال, رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, ویکیشنز, یہ جو بھی ہے, نتھنگ اگینسٹ دم, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہم تو لیڈر نہیں ہیں. حضرت, پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز 7 جون کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھے اس دور میں حالات بہت خراب ہوئے یونیورسٹی کے. دیکھو کہاں کے حالات خراب نہیں ہوئے. دیکھو پنجاب یونیورسٹی کو روتے ہو آپ, اسٹیل مل ہم کھا گئے, پی آئی اے ہم کھا گئے, ریلوے ہم کھا گئے, اپنی بنیادی اقدار کا وہ ہم کھا گئے. چھوڑا کیا ہم نے؟ کھوتے بھی کھا گئے, چمگادڑی بھی کھا گئے, کتوں کے سیخ کباب بھی کھا گئے. تو یہ ان صاحب نے کو ری اسٹرکچرنگ کے نام پہ جو حال کیا ہے یونیورسٹی کا, 83 شعبے, 13 فیکلٹیز تھیں, من پسند افراد کو نوازنے کے لیے 67 کے قریب نئے شعبے, پتہ نہیں 5 اسکولوں کی منظوری, 6 نئی فیکلٹی, تو پتہ نہیں, اور ٹیمپرنگ کی ہے اس میں بھی, جو ریٹنگ پنجاب یونیورسٹی نہ 3 میں نہ 13 میں. اچھا 150 شعبہ جات کی تعداد ہو گئی ہے اور فیکلٹیز 18. اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ پنجاب کا ہائر ایجوکیشن کا محکمہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہے, حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ایک جعلی سرچ کمیٹی انہوں نے بنائی تھی, اس میں ڈھنگ کی ایک خاتون تھی, ان کا نام ہے سلیمہ ہاشمی. شعیب ہاشمی صاحب کی وہ بیگم ہیں اور فیض احمد فیض صاحب کی بیٹی ہیں. شی واز دا اونلی کمپٹنٹ. وہ بھی ایک ہضم نہیں ہوئی, ان کو میں نے کال بار پھینکا. تو یہاں بچا کیا ہے جو پنجاب یونیورسٹی بچتی؟ چلیں, مخصوص لوگوں کو نوازنے کا گڑھ ہے, اتنی سی بات ہے اس میں. جی یقیناً. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ کریں گے, ریپڈ فائر. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, ہمارا سیگمنٹ ریپڈ فائر بہت پسند کیا جا رہا ہے, تو آپ ذرا یہ ریپڈ فائر کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ مریم بیسیکلی نیپولین جو ہے وہ ملٹری جینیس تو تھا ہی تھا, ایون ادروائز ہی واز اے جینیس, بہت زبردست آدمی تھا, ٹیپو سلطان کا دوست بھی تھا. یہ تصور اس نے دیا تھا. اس زمانے میں اس طرح کی گنز تو ہوتی نہیں تھی جیسی آج کل ہوتی ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جو پہلی رو میں سولجرز ہوتے تھے وہ فائر کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے تیزی سے. اچھا. پیچھے جو کھڑے ہوتے تھے وہ فائر کرتے تھے, وہ بیٹھ جاتے تھے. اس سے پیچھے جو ہوتا تھا وہ فائر کرتا تھا. وہ مسلسل وہ تو بھگدڑ مچ جاتی تھی مخالف. یہ کانسیپٹ بیسیکلی ریپڈ فائر کا نیپولین بوناپارٹ, وہ اس کو نیپولیون کہتے ہیں. تو میں نے تو اسٹف ہوا ہوا نیپولین کا گھوڑا بھی دیکھا ہوا ہے. اچھا. اس کا وار بیڈ بھی دیکھا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ جو تھا نیپولین بوناپارٹ نے دیا تھا. جی بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے صاحب. کوشچن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں. قمر زمان قائرہ نے کہا ہے نواز شریف اور آصف زرداری کی خواہش ہے کہ آئندہ 10 سال اکٹھے چلیں. ہائے, ابھی تو آپ نے وہ خبر سنائی ہے مجھے,
डॉक्टर आमर लियाकत की और वो मकसूद क्या मकसूद चपरासी के जो भी थे इंतकाल, तो ये मंसूबे बंदा बनाता है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, चला जाता नहीं है, लेकिन मंसूबे बंदे बनाते हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है, आगे। हाँ साहब, बोरिस जॉनसन ने अपने खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद नाकाम बना दी, क्या लंदन में लोटे नहीं होते? नहीं, लोटे नहीं, अब तो हर तरह का शावर आ गया है। असल बात यह है कि वहां कोई सिंध हाउस नहीं है जी। हाँ साहब, वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है 4 भाई हैं, एक चौथाई रोटी खा लें, जब बेहतरी आए तो फिर पूरी रोटी खा लें। इक़्तिदार जो है ना, ये मत मार देता है। अब मैं मिफ्ताह के बारे में मेरी राय बड़ी अच्छी है, पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा, मैं एक तजवीज़ देता हूँ इसी किस्म की कि रियासत पाकिस्तान शरीफ और जरदारी ख़ानदान के साथ एक खुफिया मुआहदा कर ले, खुफिया। अच्छा। और चाहे तो किसी दोस्त मुल्क को ज़ामिन भी रख ले कि ये दोनों ख़ानदान अपना सारा पैसा पाकिस्तान ला के स्टेट बैंक में जमा करा दें, जब बेहतरी आए तो अपनी अपनी दौलत वापस ले जाएं। यार को खुदा का खौफ करो, 1/4 रोटी खा लें। भट्ट साहब का क्या बनेगा? 1/4 रोटी उनका तो निवाला भी नहीं बनता। आगे। हाँ साहब, मौजूदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 अमेरिकी डॉलर बराबर है 88 अफगानी रुपए, 92 बंगाली टक्के और 201 पाकिस्तानी रुपए। हसन साहब, पाकिस्तानी रुपया अफगानी बंगाली करेंसी से भी पीछे है। इसे कहते हैं किसी शय का टके टोकरी होना। आपने मुहावरा सुना है कि जी फलां शायद टके टोकरी हो गई। और मैंने तो गुजारिश भी की थी शायद आप ही के प्रोग्राम में कि भाई जब तक रुपया संभलता नहीं, वहां से बाबाए कौम की तस्वीर उतार के ये जो इत्तेहादी है ना, क्या जीडीपी क्या पीडीएम, क्या पीडीएम, ये जो अलायंस है इनका, ऐसा पीडीएम पीडीएम के कायदीन सेंटर में हो, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उसके बाद दाएं बाएं मौलाना, ये सारे इनकी तस्वीरें। रुपया अगर कभी संभल गया तो वापस बाबाए कौम। ठीक है। तो ये हमारा मुल्क है, जैसे वैसे ही हमारा, जैसा हमारे टाइगर हैं वैसे ही हम एशियन टाइगर हैं। दिल्ली को खींच के ना। सही। हाँ, पीडीएम की हुकूमत आने के बाद बरामदात में मुसलसल कमी हो रही है। अच्छा देखें, हमारे एक दोस्त हैं, फिल्म जीनियस हैं पाकिस्तान में, उन जैसा फिल्म मेकर कम ही पैदा हुआ है, उनका नाम है शुएब मंसूर। हाँ जी। उनकी एक फिल्म का डायलॉग था कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। तो उसको थोड़ी तरमीम करके आप यूं समझ लें कि जब चला नहीं सकते तो हुकूमत में क्यों आते हो। वाह। कोई और काम करो। नूर आलम मुनखरिफ पीटीआई रुकन ने कहा है बिजली की बढ़ती कीमतों से मुल्क टूटने का खदशा है। ये किसने कहा है? नूर आलम मुनखरिफ पीटीआई रुकन है ये। अच्छा, ओ भाई नूर आलम साहब, ये पहले मुल्क तोड़वा के हमने कौन सा सबक सीखा है जो अब हम सीख लेंगे। और वैसे एक मुहावरा है कि मुंह चंगा होवे तो गल भी चंगी करो। मुहावरा कुछ और है, मैंने नूर आलम की के एहतराम में मैंने बदल दिया है। मुहावरा है कि शक्ल पैड़ी हुए तो गल ही चंगी कर रहा हूँ। तो इनके केस में मैं कहता हूँ कि अगर शक्ल अच्छी है तो बात ही अच्छी कर लो। चलें। फैसल सब्जवारी ने कहा है कि बजट बहुत सख्त होगा। बजट टफ ही हुआ करते हैं हम जैसे मुल्कों के। आगे चलो, आप पास करो इसको। शेख रशीद ने कहा है हुकूमत तैयारी करे, इसी साल घर जाना है। भाई घर भी तो बताएं, कौन सा? दुबई का, लंदन का, अमेरिका का, वजीर आज़म लाहौर वाला? कौन से घर जाना है इन्होंने, या बड़े घर जाना है? सही, ये भी स्पेसिफाई करें ना। ठीक। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ऐसे बड़े टिपिकल किस्म के जुमले बोलते हैं। खास क्लास की एक खास तरह का डिक्शन होता है, वोकैबुलरी होती है। यानी पत्थर पे पत्थर रख के उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। ओ भाई, अगर तुम लोगों के सीनों में दिल होते तो ये एवन फील्ड ना होते, ये पेंट हाउसेज ना होते, ये सरे महल ना होते। तो छोड़ो, ये जाती उम्रें शाती उम्रें जाने दो, मतलब ठीक है। अच्छा, डायलॉग अच्छा है जी। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा है पेट्रोल की कीमत की जितनी कीमत हो गई है, बहुत जल्द अवाम उसे अजायब घर में देखेंगे। ये अजायब घर में भी नहीं देखेंगे।
دعائیں دو مغرب کو. ہم مغرب کو بے راہ روی فلانا تبرے بولتے رہتے ہیں, احساس کمتری کے مریض ہیں, اس لیے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. او بھائی, ہم ان معاشروں کے لوگ ہیں کہ اگر گورے نے یہ برائلر وغیرہ ایجاد نہ کیا ہوتا نا, تو یقین کرو ہمارے ہاں کے متمول کھاتے پیتے لوگ بھی بچوں کو چڑیا گھر لے کے جاتے اور کہتے کہ بیٹا یہ ہے مرغی اور یہ ہے اس کا شوہر نامدار مجازی خدا مرغا. تمہارے بزرگ کبھی یہ کھایا بھی کرتے تھے. مرغی دیکھنے کو نصیب نہ ہوتی 24 کروڑ اگر پولٹری نہ ہوتی, یہ جو بھی ہے ویسٹ نے, اور وہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی ہے, اپنا کمایا ہوا, اپنا بنایا ہوا, اپنا دریافت کیا ہوا کیا ہے آپ کے پلے, چھوڑیں. خواجہ آصف نے مشورہ دیا ہے کہ پیٹرول اور بجلی کی بچت کے لیے ہفتے میں 4 دن کام اور باقی دن آرام. سبحان اللہ, بابائے قوم محمد علی جناح کا قول ہے, کام کام اور صرف کام. خواجائے قوم کا نیا قول آیا ہے بھائی, 4 دن کام باقی آرام. سبحان اللہ. خواجائے قوم اور بابائے قوم میں اتنا ہی فرق ہے بس. چودھری یہ پرویز بابائے قوم کا بڑا مشہور قول ہے, کام کام اور کام. یقیناً. جی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پیٹرول کی بچت کا اعلان سیاسی شعبدے بازی ہے. پاس. صحیح. ایک 70 سال کا بچہ انقلاب کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا, ابھی تک گھر نہیں آیا. مریم نواز. واہ. اور ایک اور 70 سال کا بچہ چے گویرا 2.5 سال سے لندن میں بیٹھا انقلاب کی قیادت کر رہا ہے اور ابھی تک گھر نہیں آیا. جی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے دسمبر جنوری تک معیشت کے حالات بہتر ہو جائیں گے. پاس. ریحام خان نے کہا ہے حکومت معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. بی بی ریحام بی بی, خدا کے لیے آپ اپنے ذاتی ہینگ اوور سے نکلیں. حادثہ تھا, گزر گیا ہوگا, کس کے جانے کی بات کرتے ہو, چھوڑ دو, زیب نہیں دیتا. آگے چلیں. حضرت صاحب, زندگی اور موت میں کیا رشتہ ہے؟ دونوں سگی بہنیں ہیں, دونوں سگی بہنیں. جی. کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ کامیابی کی ضمانت کام. ایک لفظ, کام. تدبیر اور تقدیر میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, ایک بار ایک بندہ گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس, تو یہی سوال پوچھا. آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, اس نے اٹھا لی. پھر آپ نے فرمایا دوسری اٹھاؤ, اس نے کہا جی کہ میں منہ ٹوٹ جائے گا میرے, تو دانت باہر آ جائیں گے. آپ نے کہا بس یہی ہے, یہی ہے جبر اور اختیار. تمہیں زندگی میں ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے, دوسری نہیں. دانت ہاتھ پہ آ جائیں گے. یہی ہے خوبصورت بات. تدبیر اور تقدیر. اپنی طرف سے تو جو کر سکتے ہو کرو, لیکن باقی خیر اسی سے مانگو. جی. حسن صاحب, میں نے ٹویٹر پہ خاتون کی ٹویٹ پڑھی, وہ کچھ ایسے کہتی ہیں, لیونگ ان پاکستان مسٹ بی انکلوڈیڈ ان آور سی وی, اٹس اے اسکل. یہ خاتون نے ٹویٹ کی تھی ٹویٹر پہ, جو میں نے پڑھی. ہاں, پاکستان میں جینا تو اللہ معاف کرے, پاکستان میں زندہ رہنا, وہ ہمارا تو شاعر مدتوں پہلے لکھ گیا, زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے. یہ بہت بڑی سکل ہے. پاکستان جیسے ملک اور معاشرے میں زندہ رہنا, اس سے بڑی سکل ڈیفینیٹلی, اس میں قطعاً کوئی شک شبہ نہیں. صحیح. حضرت پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. تھینک یو. اللہ حافظ.